नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी 14th पारा स्टार्ट कर रहे हैं। रूबमा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ काना मुस्लिमीन, वो भी वक़्त होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरज़ू करेंगे। आप इन्हें खाता नफा उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता छोड़ दीजिए, ये खुद अभी जान लेंगे। अब ये आरज़ू कब करेंगे? मौत के वक्त, जब फरिश्ते इन्हें जहन्नम की एक आग दिखाते या जहन्नम में चले जाएंगे। इस या जब वो गुनहगार ईमानदारों को कुछ अरसे बतौर सजा जहन्नम में रखने के बाद जहन्नम से निकाला जाएगा, या मैदान महशर में जहाँ हिसाब किताब हो रहा होगा और काफिर देखेंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं, तो आरजू करेंगे काश वो भी मुसलमान होते। और कुरान ने अपने आप को कई मुकामात में मुबीन और नूर कहा है। नूर एक सूरज की तरह ताबिंदा रोशनी होती है और इसकी खसूसियत ये होती है कि हर चीज को नुमाया करती है, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। अगर किसी की बहरहाल अब यहाँ बताया जा रहा है कि नूर आने के बाद जिन लोगों ने इनकार या सरकशी की रवश अख्तियार किया आयत नंबर 2 में, तो उन्होंने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। एक्चुअली इस दुनिया में इंसान को सिर्फ आजादी मिली हुई है और वो सिर्फ एक इम्तिहान के लिए, थोड़े से वक्त के लिए है। और वो इंसान उसी चीज पे वो सोचता है कि मेरी शायद जिंदगी क्या है, खा लूं पी लूं या मौज उड़ा लूं। तो दुनिया जो है वो धोखे का घर है, तो वो इसी धोखे में मुब्तला है। आयत नंबर 3, किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि इसके लिए मुकर्रर नविश्ता था। कोई गुरु अपनी मौत से आगे बढ़ता है ना पीछे रहता है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। उन्होंने कहा कि ए वो शख्स जिस पे कुरान उतारा गया, यकीनन तू कोई दीवाना है, अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता। ये काफिर जो थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो था नाउज़ुबिल्लाह दीवाना कहते थे। आयत नंबर 8, हम फरिश्तों को हक के साथ ही उतारते हैं और उस वक्त वो मोहलत दिए गए नहीं होते। हमने ही इस कुरान को नाज़िल फरमाया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। हमने आपसे पहली अगली उम्मतों में भी अपने रसूल बराबर भेजे, लेकिन जो भी रसूल आता वो इसका मजाक उड़ाते। गुनहगारों के दिलों में भी हम इसी तरह की यही रचा दिया करते हैं और वो इस पर ईमान नहीं लाते और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा हुआ है। आयत नंबर 14, और अगर हम इन पर आसमान के दरवाजे भी खोल दें और ये वहां चढ़ने भी लग जाएं, तब भी वो यही कहेंगे कि हमारी नजरबंदी कर दी गई, बल्कि हम लोगों पे जादू कर दिया गया। यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं, देखने वालों के लिए इसे सजा दिया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएं और ये उन दरवाजों से आसमान पे आए, और तब भी अगर वो अपनी आंखों पे यकीन ना आएगा तो ये सोचेंगे कि अब भी हम पर नजरबंदी की गई। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको हर तरह की ऑप्शन, हर तरह से इनको बता दिया जाए, तब भी ये यकीन नहीं करेंगे। ये कुफर में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे बुर्ज की बात की जा रही है। कुरान ने बरूज का लफ्ज इस्तेमाल किया है और अरबी में बरूज कबीले और मजबूत किले कसर और मजबूत इमारत के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर यही लफ्ज सितारों की उन 12 फर्जी अशकाल के लिए भी बोला जाता है जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने आलम बाला के जो खित्ते बनाए हैं, जिनमें हर खित्ते को नहायत मजबूत सरहदों के साथ दूसरे से जुदा रखा है, तो हर खित्ते को रोशन सितारों से मुज़य्यन कर दिया है, जिसे तमाम आलम में देखने के लिए हुस्न और जमाल और अल्लाह ताला की जो है कारीगरी नजर आती है। और अल्लाह सुब्हाना ताला आगे मजीद बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 17 और 18 में भी है कि अल्लाह ताला ने इन जो है आसमान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने जो है फरिश्ते रखे हुए हैं। और यहाँ पे बताया ये जाता है कि शयातीन जो हैं जो अपने औलिया को तरगीब देने के लिए या गैब की खबरें देने के लिए, वो जो कहते हैं ना नजूमी पामिस्ट और आपकी जो फॉर्चून टेलर्स होते हैं, तो ये क्या करती हैं कि शैतान जो है एक हद तक आसमान पे जब अल्लाह के फरिश्ते जो होते हैं वहां मीटिंग कर रहे होते हैं, तमाम चीजों पे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये शैतान जो होते हैं वहां पे आसमान की लेवल तक जाते हैं, एक लिमिट तक जो जिससे आगे वो जा नहीं सकते।
اور کچھ سنگن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پلے میں کچھ نہیں پڑتا۔ تو اگلی آیات جو 17-18 میں ہے کہ شہاب مبین کا جو یہاں پہ لفظ ہوا ہے کہ، اور ایک جگہ شہاب ثاقب بھی ہے، اور ایک جگہ یہاں پہ جو ہم اس کی ٹوٹنے والا تارا لیتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ یہ جب ذرا آگے جاتے ہیں، شیاطین کو اس کائنات میں ایک خاص حد سے اوپر پرواز کی طاقت نہیں ہے، اور جب وہ اوپر جاتے ہیں یہی سنگن سننے کے لیے، تو پھر ان کو ایک شہاب ثاقب سے ان کو مطلب مارا جاتا ہے کہ یہاں سے دوڑ جائیں۔ تو یہاں پہ وہی چیز بیان کی گئی ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، آیت نمبر 17۔ مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ تو آسمان کے ستاروں کو بھی یہاں پہ بروج کہا گیا ہے، اور جیسے میں نے ستاروں کے پہلے 3 آپ کو فائدے بھی بتائے تھے کہ یہ آسمانوں کے لیے زینت بھی ہیں، یہ آپ کے لیے راستے بھی، آپ کا جو ہے راستے بھی دکھاتے ہیں، اور تیسرا جو وہ یہ ہے کہ جب یہ شیطان اوپر بات سننے جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ہر شیطان رجیم سے، اور پھر ان شیطانوں اور ان ستاروں کے ذریعے سے شیطان کو مار بھگاتے ہیں۔ آیت نمبر 19، زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر گڑنے والے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک کھلی تعداد سے اگا دی ہے، اور اس میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر انداز سے اتارتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظ بڑا زبردست اس میں جو اللہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کے زندگی اور معیشت کی 3 باتیں یہاں پہ فرما دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک فرش کے طور پہ بنا دیا جس میں ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ہر جگہ سے دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک بچھے ہوئے فرش کی طرح ہے، اور اس میں تمام جو زمین کی خصوصیات ہیں وہ رکھتی ہیں۔ اور دوسرا، اس زمین کو قابل معیشت بنانے کے لیے جو جو چیزیں اس میں چاہیے تھیں، جیسے لینڈسکیپنگ ہے، پانی کے خزانے ہیں، اور تمام جو چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ اور پھر یعنی کہ معدنیات جو یعنی کہ رہتی دنیا کی جتنی گروسری تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دی۔ اور تیسری جو چیز اس میں سب سے زیادہ جو اور مطلب وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ موزون ہے، موزون وزن کی ہوئی ہے، ہر چیز کو خاص اندازے سے کانٹے کی تول کی طرح رکھنا تاکہ رتی بھر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں جتنے نباتات ہیں، جمادات ہیں، اور جو بھی پیدا ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنی نوعیت میں، کیفیت میں، اپنی شکل میں، اپنی لک میں آپ دیکھیں کہ فرق ہے اور مفید ہے، ہر ایک کا اپنا ڈیزائن ہے، ہر قسم کے پھل، سبزیاں، درخت، فصل جو ہیں ان کی رنگت، ان کی خوشبو، ان کا مزہ ایک مقررہ اندازے پہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اصول دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک وہ اسی اصول سے مطابق وہ چلتے جا رہے ہیں، اور ان چیزوں کا اندازہ قطعی ہے، دائمی ہے، اٹل ہے، اور ہمیشہ سے ہے، اور معزون میں تناسب کا بھی مطلب آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک جس کو کہتے ہیں نا مناسب جس کو کہتے ہیں نا جو اندازہ ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی درخت اور جانور پائے جاتے ہیں ان کے اندر اپنی نسل کو بڑھانے کی اتنی استعداد ہے کہ اگر صرف ایک قسم کی چیز کو بڑھنے کا موقع ملے تو زمین اسی سے بھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے اختیار کر رکھے جن سے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق جو ہے اور ایک کنٹرول سے آگے جا نہیں سکتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کے جہاں آربٹس، راستے ان کو بنایا، ان کو سروائیول کی ان کو لیے چیزیں مہیا کی، تو ان کی ایک لمٹس بھی بنائی، مثلا ایک حد سے زیادہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آندھی چلے اور ہر وقت آندھیاں چلتی رہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ زمین پہ چلنا کتنا مشکل ہو جائے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو ایک اندازے کے مطابق ایک اپنے ڈیزائن، اپنے کلومیٹر کے حساب سے اتنے ڈسٹنس کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ وہ اتنے دور ہے کہ اگر اس سورج کی میں اس کے ڈسٹنس میں کمی بیشی ہو جائے، یعنی کہ اگر وہ زیادہ قریب ہو جائے تو یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہو جائے، زیادہ دور ہو جائے تو انتہائی یعنی زیادہ قریب ہو جائے تو بہت گرمی ہو جائے، اور بہت دور چلا جائے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پوری میگنیٹک فورس اور گریویٹیشنل فورس رکھی ہوئی ہے، تو یہ تمام چیزیں، ہر چیز زمین کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ انسان کو
جو زمین کی جو جسامت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہے نا بڑی اس کو کہتے ہیں نا مقرر انداز سے رکھی ہوئی ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل مویشی قسم کے جو جانور ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت شیر چیتے کے، اور بکریوں اور بھیڑوں کی تعداد جتنی ہے اتنی شیروں کی نہیں ہوتی. اگر یہ ترتیب الٹی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ کیا حال ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز وافر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک مقدار سے رکھی ہوئی ہے. ایون کہتے ہیں کہ جو پانی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کو ہو کہ آپ نے سارے جو پانی ہے زندگی میں ہم نے جو بھی پانی استعمال کرنا ہے اس کو ہم اکٹھا رکھیں تو وہ ہماری اکٹھا رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ٹینکی میں پانی بند رہے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کا پانی جو ہے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور یہ پورا واٹر سائیکل بنتا ہے کہ پانی جو ہے بہ بہ کے سمندر میں جاتا ہے، وہاں سے جتنا پانی روز اٹھتا ہے اتنا ہی پانی واپس سمندر میں چلا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام رکھا ہوا ہے. اسی طرح ندی نالوں میں، چشموں میں، یہ تمام چیزیں میں، کنالز میں، تو یہ اللہ کا پورا نظام ہے کہ جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے، انسانوں کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے موضوع تناسب سے اور مناسب مقدار سے رکھی ہوئی ہیں. آیت نمبر 20، اسی میں ہم نے تمہارے روزیاں بنا دی اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتا. آیت نمبر 21، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو اس کے مقرر انداز سے اتارے ہیں. اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کے وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں. ہم ہی جلاتے اور مارتے اور ہم ہی بلاخر وارث ہیں. تمہیں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں. آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کر کے یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے. یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹی کی مختلف حالتیں بتا رہا ہے. جیسے خشک مٹی تراب ہے، بھیگی مٹی کو تین کہا جاتا ہے، پھر بدبودار کو حمائن مسنون کہا جاتا ہے، پھر خشک ہو کے کھن کھن بولنے والی کو سلسال کہا جاتا ہے. اب جب اسے آگ میں پکایا جاتا ہے تو فخار ٹھیکری کہلاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے حمائن منسون، یعنی کہ گوندی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا، اور جب وہ سوکھ کر کھن کھن یعنی کہ سلسال ہوگی تو اس میں روح ہوگی. اور وہی سلسال کو قرآن نے دوسری جگہ کا کل فخاری کی مانت کہا گیا کہ خلق الانسان من سلسال کل فخار، یعنی کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 ہے کہ پیدا کیا انسان کو کھن کھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکری. اب یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے؟ تاکہ انسان جو اتنا تکبر کا شکار ہے تو وہ دیکھے تو صحیح کہ میری اوقات کیا ہے، میں بنا کہاں سے ہوں. اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی 3 چیزیں ہیں، فرشتے نور سے، انسان کو مٹی سے، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے لو والی آگ سے پیدا کیا. جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے. اور سورہ رحمان میں جنات کی تخلیق بھی بتائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو آگ سے بنایا گیا. اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی بھی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے لگا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. اب سجدہ بطور تعظیم کے تھا، عبادت کا نہیں ہے. اور اب شریعت محمدیہ میں تعظیم کے طور پہ بھی سجدہ کرنا جائز نہیں. چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا. یہ ایکچولی اسی لیے پہلے بتایا گیا کہ ان کی فارم کہاں سے بنی ہوئی. آدم اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، اور جن جو تھے، ابلیس جو تھا یہ جن ہی تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو فرشتوں میں اپنے آپ کو ٹھہرا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. وہ بولا میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی کہ اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو یہ اس کی فلسفی تھی کہ آپ نے اس کو ایک حقیر چیز سے پیدا کیا اور میں آگ سے بناؤں. فرمایا اب تو بحشت سے نکل جا کیونکہ تو راند درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک. کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے کیے جائیں. فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی ہے روز مقرر کے وقت تک کی،
شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے میں بھی زمین میں ان کے لیے مزین کر دوں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ شیطان کا چیلنج ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں زمین کو مزین کر دوں گا، گناہوں کو اٹریکشن، گناہوں کو اٹریکٹ کر کے پیش کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لی گئے۔ ارشاد ہوا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، ہاں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کرے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جہنم کے 7 درجے ہیں جس کو لتی، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، اور سب سے اوپر والا درجہ جو موحدین کے لیے ہے اور جنہیں کچھ عرصے سزا دینے کے بعد سفارش سے نکال دیا جائے گا۔ اور پہلے درجے میں موحدین ہوں گے، دوسرے میں یہودی ہوں گے، تیسرے میں عیسائی ہوں گے، چوتھے میں صابی، پانچویں میں مجوسی، چھٹے میں مشرقین اور ساتویں میں منافقین ہوں گے، اور سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ 7 درجے اللہ تعالیٰ نے بنائے، 7 دروازے۔ پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ اب ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ جنت کے اہل جنت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر غل نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، گرج نہیں ہوگا۔ آج میرے اور آپ کے درمیان میں اگر کوئی کینہ اور گرج ہے اس کو پلیز نکال دیں، کیونکہ یہ جس طرح آپ کسی ہال میں یا کسی مال میں جاتے ہیں تو آپ کے ایک ڈور لگا ہوتا ہے نا جو آپ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ڈیٹیکٹنگ ڈور ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ایسی تو نہیں، تو اسی طرح آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی غل یا کینہ تو نہیں ہے۔ تو آج لوگوں سے معافیاں مانگیں، لوگوں کو معاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، یہ جنت کی ڈسکرپشن ہے، ایک آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ یہ ایک ایٹرنل پلیس ہوگی جنت۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب نہایت دردناک ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنم سے ڈرایا کہ 7 دروازے ہیں اور اس میں یہ لوگ جائیں گے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی اور پھر بتایا کہ میں غفور کے ساتھ ساتھ عذاب رکھنے پہ بھی بڑا قادر ہوں، یعنی کہ اگر سزا دوں گا تو بڑی المناک ہوگی۔ آیت نمبر 51، ان ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کے سلام کہا تو انہوں نے کہا ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب فہم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے جنہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی۔ کہا گیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کو ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے، ہم نے اسے روکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا۔ اور جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں لوط نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں، ہم تو تیرے پاس سری حق لائے ہیں اور ہے بھی بالکل سچا۔ یہ ایکچولی ہم نے بہت ڈیٹیل سے بھی واقعہ کیا تھا کہ وہ جو فرشتے تھے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو بیٹی کی خوشخبری دی، اور وہی فرشتے آگے عذاب لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو عمل لواطت سے روکا اور لوگ جو کہتے تھے کہ ہم باز نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو اپنے یہاں سے شہر سے نکال دیں گے۔ آیت نمبر 65، اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا، اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا اور صبح ہوتی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر قوم لوط کو جب پتا چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوش شکل نوجوان مہمان آئے تو وہ اپنی غلط انٹینشنز کے ساتھ بڑے خوش حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ بے حیائی
ان کے ساتھ کر سکیں۔ آیت نمبر 67 اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ آپ سوچیں 68 لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک عزت ہوتی ہے مہمان جس کے گھر ہو، ہوسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی عزت کا بھی خیال کرے۔ تو یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری عزت ہے، آپ مجھے رسوا نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ مطلب ان کی ڈھٹائی دیکھیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ بچیوں سے مراد ہے کہ تمہاری نکاح شدہ جو تمہاری بیویاں ہیں، جو تمہاری منکوحاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح جائز طریقے سے کہا ہے کہ اپنی حاجت ان سے پوری کرو۔ بس سورج نکلتے نکلتے نے ایک بڑی زور کی آواز سے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پہ کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بس ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا تھا، قوم لوط اور لواطت ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ انتہائی غضبناک ہوا تھا اور بہت ان کے ساتھ پہلے کنکروں کی بارش، پتھروں کی بارش ہوئی، پھر ان کی بستی کو پورا آسمان تک لے کے جائے گا اور ان کو دوبارہ زمین میں پٹک دیا اور وہ زمین کے اندر دھس گئے۔ اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 78 میں ایک حضرت شعیب کی بات شروع ہوتی ہے۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لیا، یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے جو سورہ حجر کا جو نام ہے، کذب اصحاب الحجری ہجر المرسلین، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ قومی لوط پہ 3 قسم کے عذاب آئے تھے۔ اب حضرت شعیب کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ایکا کہتے ہیں گھنے درخت کو، تو اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے، اس لیے ان کو ایکا یا اصحاب الایکا یا جنگل والے کہا جاتا تھا۔ اور ان سے مراد قوم شعیب ہے، اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور ان کا علاقہ حجاج اور شام کے درمیان میں قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا، اور اسے مدین بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور اسی نام پہ اس بستی کا نام مدین پڑ گیا تھا۔ اور ان کا ظلم کیا تھا، یعنی کہ ان کے کرائمز کیا تھے؟ سب سے بڑا کرائم تو یہ شرک کرتے تھے، پھر یہ چوری کرتے تھے، کم تولتے تھے اور کم ناپتے تھے، اور کہتے ہیں جب ان پہ عذاب آیا تو ایک بادل ان پر سایہ فگن ہو گیا، تو بڑے تھوڑے سے بادل آ گیا، حالانکہ وہ جو بادل تھا وہ چنگھاڑ اور بھوچال نے مل کر ان کو ہلاک کر دیا، یعنی کہ اتنے بڑے کرائمز تھے کہ جو یہ غلطیاں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ہجر والے قوم سمود ہیں آیت نمبر 80 میں۔ یہ پہلے 79 تک تو یہ تھا، 80 سے ہجر والے جو ہے یہ قوم سمود ہے، یہ جو حضرت صالح جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیے تھے۔ ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور انہیں اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان میں تھی، اور انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی تھی، آیت نمبر 81، جنہیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھی، لیکن تاہم وہ اس سے روگردانی کرتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس بستی سے گزرے تو اپنے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا، اور صحابہ سے فرمایا روتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس بستی سے کنویں سے پانی لیا اور اسے آٹا گوندا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی پھینک دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو۔ تو یہ اتنے مضبوط اور اسٹرانگ قوم تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنایا ہوا تھا۔ اب امیجن کریں یہ وہ زمانے کی بات ہے کہ جب بلڈوزرز یا آپ کے پاس یہ لیٹسٹ مشینریز نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ اتنے یہ قوی تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر جو تھے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 83، آخر انہیں بھی صبح ہوتی چنگھاڑ نے آ دبوچا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، اور چوتھے روز ان پر عذاب آ گیا۔ بس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا، اور قیامت ضرور آنے والی ہے، بس تو حسن و خوبی اور اچھائی اسے درگزر کر لے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں۔ یہ 7 مثانی جو ہیں یہ، اور
ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں. اور سورہ جو فاتحہ ہے قرآن کا ایک جز ہے، اور اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور قرآن بھی دے رکھا ہے. آیت نمبر 88. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے. نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں، یعنی کہ پست رکھیں، عاجز رکھیں. ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنی امت کا کام ہوتا تھا کہ تمام جو ہیں مومن بن جائے، تمام جو ہیں اس حق کو سمجھ لیں. تو آپ کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان پہ غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں، یعنی کہ ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں. اور یہاں پہ جو یہ پیرابل یوز کی گئی ہے وہ محاورہ کچھ ہوا ہے کہ جب پرندے اپنے بچوں کو اپنے سائے شفقت میں لیتے ہیں تو ان کو اپنے بازو یعنی کہ پروں میں لے لیتے ہیں. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح محبت اور پیار سے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ پیش آئیں. آیت نمبر 89 کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں پہ اتارا. ایکچولی حضرت صالح کی قوم تھی جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ صالح اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے. اور سورہ نمل کی آیت نمبر 49 میں بھی آتا ہے اور آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو بہرحال آیت نمبر 91 میں بھی ہے کہ جنہوں نے اس کتاب الہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نعوذ باللہ، قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کے جو وہ کرتے تھے. بس آپ اس حکم کا جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشقوں سے منہ پھیر لیجئے. آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں. جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. تو یہاں پہ ہر غم کا علاج، ہر پریشانی کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حمد، تسبیح اور سجدہ بتا دیا. آپ کو پتا ہے سجدے میں انسان رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. سورہ نحل آتی ہے پارہ نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی اما یشرکون. اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا، آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اسی کے لیے ہے. وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں. اب اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت قریب آ گئی، تم دور سمجھتے ہو، اس کی جلدی نہ مچاؤ. اب یہ مشرقین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے اچھا جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں وہ آپ لے آئیں. آیت نمبر 2 ہے وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے. تم لوگوں کو آگاہ کر دوں میری سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہی میں اپنی مرضی سے اپنے چنے ہوئے لوگوں پہ اتارتا ہوں. سورہ انعام میں ہے اللہ آیت نمبر 24. سورہ انعام میں ہے اللہ خوب جانتا ہے وہ کہاں اپنی رسالت رکھے. اور پھر اسی طرح سورہ مومن میں آیت نمبر 15 میں وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں پہ جس پر چاہتا ہے وہی ڈالتا ہے، یعنی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات والے قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں. اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بار بار پیچھے ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کی کیسی کیسی شکلیں تھیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا. نطفہ کیا؟ وہ جو ڈسچارج ہوتا ہے جو ہماری کبھی کسی پینٹس یا شلوار میں لگ جائے تو اس کو ہم دھوتے اور پاک کرتے پھرتے، یہ انسان کے اوقات ہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ ڈسچارج کو مختلف اطوار سے گزار کر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے جو رحم سے نکل کے اس دنیا میں آتی ہے. اور پھر وہ جب دنیا میں آتی ہے تو اللہ سے جھگڑنا شروع کر دیتی ہے، اس کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیتی ہے. تو انسان سوچے تو صحیح کہ اس کی اوقات کیا، وہ بنا کہاں سے اور کس نے بنایا ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے اسی نے چوپائے پیدا کی جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفے ہیں اور تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور میں تمہاری رونق ہے جب چرا کے لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جانوروں کے فائدے بتا رہا ہے کہ جانوروں کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس سے انسان جو ہے اس کے کھال کو بھی استعمال کرتا ہے،
اس کی جو اون ہوتی ہے اسے کپڑے بناتا ہے، اس کا گوشت اس کا استعمال کرتا ہے، اس کا دودھ استعمال کرتا ہے، اسے آپ اس کو ٹرانسپورٹیشن میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس پہ سواری بھی کرتے ہیں، سامان بھی لاتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہل بھی چلاتے ہیں اور کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ تو اللہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چیزیں انسان کے لیے تمام چیزیں بنائی، اور ان میں ہی تمہاری رونقیں ہیں۔ آیت نمبر 7، وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا تاکہ تم ان کی سواری لو، اور باعث زینت بھی ہیں۔ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی ہے، اور بار ٹیڑھی راہیں اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ اب یہاں پہ جو ٹیڑھی راہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بے انتہا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان، سب کو ہدایت دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، جو میں اکثر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ارادے اور اختیار کا ایک تھوڑی سی ہمیں جو ایک آزادی دی ہے، اس آزادی کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارا پیپر ہے کہ میں نے اس اختیار کو، اس مرضی کو کیسے استعمال کیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان تھا، سبھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنا لیتے۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو، اور اسے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور، ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کی ایک ایک چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ غور و فکر تو کریں ہم۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہے۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ رات اور دن کا چھوٹے بڑے ہونا، سورج اور چاند کا اپنے اپنے آربٹس میں گھومنا، یہ تمام غور و فکر تو کریں۔ یہ کون ہے، وہ کون ذات ہے جو ان کو اتنے آرگنائز طریقے سے، اتنی زبردست طریقے سے اس کو ایڈمنسٹریٹ کر رہی ہے۔ آیت نمبر 13، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، طرح طرح کے رنگ و روپ کے اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا دی۔ اب غور کیجئے گا، تمہارے لیے، یعنی کہ ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی انسانوں کے لیے، اس کو رہنے کے قابل بنایا، اس کو زندہ رہنے کے لیے قابل بنایا، کہ اس کو جو جو چیزیں انسان کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اس زمین پہ اتاری۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والے کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے، اور دریا بھی اس نے تمہارے لیے تمہارے بس میں کر دیے۔ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیتی بھی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے بھی فائدے بتا دیے۔ پہلا تو فائدہ یہ بتا دیا کہ آپ اس میں سے تازہ گوشت، یعنی کہ مچھلی جو آپ کو سی فوڈ ہوتا ہے، وہ آپ جو ہے آپ دیکھیں کہ مچھلی مردہ ہوتی ہے لیکن یہ حلال چیز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سی فوڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندر میں سے نکالا۔ پھر اس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ موتی اور سیپی اور دوسرے جواہرات نکالتے ہو، تو یہ بھی آپ سمندر سے نکالتے ہیں۔ اور پھر تیسرا اس میں ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، آپ بوٹنگ کرتے ہیں، آپ جہاز چلاتے ہیں، آپ ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ آپ لے کے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنا ٹنز آف سامان، کتنا وزن ہوتا ہے جس کو یہ آپ کی جو بوٹس ہیں ادھر سمندر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے پھرتی ہیں۔ اور یہ جو اللہ کا فضل، یعنی کہ آپ اس میں سے تجارت کرتے ہو، اپنا جو ارننگ کے مینس آپ جو ہیں وہ اس میں سے حاصل کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ اچھا، کبھی آپ لوگوں نے کبھی پہاڑوں کو دیکھا ہے غور سے؟ آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو پہاڑوں میں کلرز بھی بڑے نظر آئیں گے، کوئی کالا پہاڑ ہے، کوئی سفید پہاڑ ہے، کوئی سبز پہاڑ ہے، اور اس کے اندر تھوڑے آپ دیکھیں گے راستے بنے ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اور ایک تو راستہ انسان مین میڈ خود بناتا ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں خود بخود اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کرو، یہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ہچکولے کھا رہی تھی، یہ ہر وقت ایک موونگ سٹیٹ پر ہے، یعنی کہ اس وقت بھی یہ ارتھ موو کر رہی ہے۔ اب اس کو جو قرار ملا ہے وہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ اس زمین کو قرار آ جائے، یعنی کہ ہر اللہ کی کام میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں پیدا کی، اس میں حکمت ہے۔ ورنہ یہ زمین ہل رہی ہوتی ہے، اور جتنا پہاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا دو حصہ جو ہے
وہ زمین کے اندر گڑا ہوا ہے تاکہ مضبوطی ہو. آیت نمبر 16. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ستاروں کا بھی فائدہ جو میں نے آپ کو 3 بتائے تھے کہ زینت ہے، راستے، لوگ راستہ اس میں سے ڈائریکشنز لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پرانے وقتوں میں جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے تھے، ابھی بھی کئی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ آسمان پہ دیکھتے ساتھ ہی وقت بھی بتا دیں گے اور راستہ بھی کچھ بتا دیں گے، ہاں کہ یہ اس طرح کچھ ہے. اور تیسرا جو ہے یہ شیطانوں کو دور بھگاتے ہیں شہاب ثاقب سے. آیت نمبر 16. تو کیا جو وہ پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ تم بالکل نہیں سوچتے. کتنی دلیلوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کا سدے پاپ کر رہے ہیں. آیت نمبر 18. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اسے نہیں کر سکتے. بے شک اللہ بڑے بخشنے والا مہربان ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو آپ گن ہی نہیں سکتے. بنائے ہیں آپ ذرا پیجز، آپ گن ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں انسان کے اندر ایک ڈی این اے ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کا ایک چھوٹا سا ڈی این اے ہے جس سے انسان کے بارے میں سارا پتہ چلتا ہے. اس ڈی این اے پہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور مزید اس میں اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ اس ڈی این اے میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انسان نعمتیں گن ہی نہیں سکتے. اچھا یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، بغیر پلرز کے جو آسمان کھڑا ہے، اور جو زمین ایک ویجیٹیشن انسان کو تمام کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کرتی ہے، آسمان سے پانی زمین پہ گرتا ہے، اور ہارمنی کے ساتھ ایک دوسرے کو مددگار کے طور پہ یہ تمام چیزیں انسان کے سروائیول کے لیے ہیں. اور پلس اچھا ان سب کو آپ گن نہیں سکتے. اس کے ساتھ اگر آپ صرف اپنی باڈی کو دیکھیں تو آپ اپنے جسم کی نعمتوں کو بھی نہیں گن سکتے. یہ اس سے پوچھیں جس کی بینائی نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. صرف اگر آنکھوں پہ فوکس کریں تو آپ دیکھیں کہ آئی سائٹ کے اوپر جو آپ کے آئی لیشز ہیں، آپ کی آئی بروز ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حکمت لکھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے جو آئی لیشز ہیں ان کا کام ایسے جیسے گاڑی میں آپ وائپر لگاتے ہیں، یعنی کہ کوئی گرد کوئی ڈسٹ آتی ہے تو وہ آپ کی جو بلنک آف یور آئی ہے وہ آپ کی اس کو صاف کرتی رہتی ہے، یعنی کہ آئی لڈ جو ہے وہ آپ کا وہ کام کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ کسی کے انسان کی آئی لڈ ہی کٹ گئی تو اس نے کہا کہ بڑے پیسے لے لو، بس کسی طرح میری آئی لڈ لگا دو. کیونکہ آئی لڈ میں جتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، آپ کبھی غور کرتے ہیں کتنی اس میں فلیکسیبلٹی اور کس طرح بلنک آپ کی آئیز کیسے بلنک ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کی آنکھ بلنک نہیں ہوتی تھی، تو اس کی آنکھ میں اتنی ڈسٹ جمع ہونا شروع ہو گئی کہ اس کے اندر پیپ پڑ گئی، اور پھر گریجولی کیا ہوگی اس کی آئی سائٹ ہی ختم. تو بہرحال ہم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. اپنے بلڈ سرکولیشن کو دیکھیں، ذرا ایک کلوٹ، ذرا راستہ رک جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں انسان وہیں پہ مر جاتا ہے. آپ کھڑے میں کبھی آپ نے سوچا ہے آپ ایک پائپ پانی کا پائپ اس کو آپ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر آپ اس کو کریں تو کیا ہوگا؟ پانی سارا نیچے چلا جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اعجاز، یہ لیونگ ایک میریکل دیکھیں آپ. ہم بھی باڈیز میں دیکھتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن بلڈ سرکولیشن وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے ڈسپائٹ ہم کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ آپ کا جو بلڈ جو ہے وہ ایک لیکوڈ شکل میں ہے. اگر میں کھڑی ہوں تو میرا سارا بلڈ پاؤں میں جا کے جمع ہو جائے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ پوری باڈی میں طریقے سے سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے. بہرحال بہت سی چیزیں آپ اپنے ایک سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، ایکسکریشن سسٹم، ایک چیزوں کو دیکھیں، آپ گن ہی نہیں سکتے. جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں اور کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے بخوبی جانتا ہے. وہ غرور کرنے والوں کو انہ لحب المستكبرین، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. غرور کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. عاجز ہو جائیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا. تو جنت میں این او سی لینا ہے، جنت کی ٹکٹ لینی ہے، جنت کی امیگریشن لینی ہے. ہم دنیا کی امیگریشن کے لیے تو ہم بڑا
کوششیں کرتے ہیں کہ یار وہ اتنے پوائنٹس بن جائیں، فلانا فلانا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے، ہم میڈیکل میں پاس ہو جائیں، ہم آئیلٹس میں پاس ہو جائیں، ہم فلانے ٹیسٹ ہو جائیں. تو جنت میں جانے کے لیے آپ نے کیا ہے، آپ کے اندر کبر نہیں ہونا چاہیے. صدق کے دل سے اس رمضان میں اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرے دل سے غل، غیبت، کینہ، تکبر، دنیا کی محبت نکال دے. اللہ ایسا دل بنا دے، ایسا صاف دل، قلب سلیم، قلب منیم، جس میں صرف اللہ آپ کی محبت ہو. ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. اچھا، یہ بڑا جو تھے نا کرٹکس، بڑا کہتے تھے کہ قرآن مجید کیا ہے، اس میں تو قصے کہانی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قصے کہانیاں اللہ تعالیٰ ہماری عبرت کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس قوم نے یہ نافرمانی کی اور ان پر یہ عذاب آئے تاکہ ہم سنبھل جائیں. اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامتی دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے. دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کی دعوت پہ ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پہ گمراہ ہوئے. اور اسی طرح کوئی نعوذ باللہ کوئی برائی کا رواج دیتا ہے تو جتنے لوگ اس برائی میں جائیں گے تو اتنا ہی اس کو گناہ ملے گا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پرنسپل نے بنا لیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بوجھ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو ایک ویٹ دے دیں گے، فزیکل ان کا ایک سکیل ہو جائے گا. اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ پورا دن آپ کو تھوڑا سا کوئی بوجھ، ایک موبائل یا ایک بیگ لے کے گھومنا پڑے تو آپ کو کتنا اینڈ آف دا ڈے درد ہوتی ہے، یار کیا مصیبت ہے، یہ بیگ مجھے اٹھانا پڑنا ہے، میرے کندھے دکھنے شروع ہو گئے. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے اس برائی کو، یہ کتنا برا بوجھ ہے جس کو یہ اٹھا رہے ہیں. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گئے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا. سورہ حشر میں آتا ہے بس اللہ کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. آیت نمبر 27. پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا، اور وہ پکار اٹھیں گے آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی. وہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ایکچولی یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو برائی کی ہی نہیں. اور کہتے ہیں کہ اسی طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو جو دنیا میں جھوٹا ہے وہ اللہ کے آگے بھی جھوٹی قسمیں کھائے گا اور کہے گا، سورہ انعام میں آتے ہیں اللہ کی قسم، سورہ انعام کی آیت نمبر 23، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے. یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 ہے. آیت نمبر 29، بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے. اچھا جی، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کے جسم اور روح میں بات کے باوجود ان میں ایک تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ عذاب قبر کیا ہے، تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 31، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا. پرہیزکاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے، اور جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو، کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی سلامتی، جاؤ جنت پہ اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. آپ نے بھی اس سے پہلے ایک جملہ بولا نا کہ روح اور جسم میں تعلق پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کچھ جی کیا جی کچھ ایسے جی جی. اس کا اچھا، اس سلسلے میں اب یہاں پہ نا ایکچولی بتایا جا رہا ہے کہ جو بندے یعنی کہ ہمارے تمام جو ہے نا عمل ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اچھا انسان، جیسے میں نے بہت ڈیٹیل سے شاید آپ اسی دورے قرآن میں نے بتایا تھا، جب ایک اچھا انسان فوت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور بڑے اچھے تعظیم کے ساتھ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے مشکیزے میں سے، یعنی کہ فوراً نکلتی ہے.
اور آسانیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کو علیجین میں رکھا جاتا ہے اس کی روح کو، پھر واپس جو ہے جو ہے وہ اس کو پھر جو منکر نکیر یعنی کہ قبر میں پھر جو اس کے سوالات ہوتے ہیں، پھر جو روح ہوتی ہے پھر واپس آتی ہے اور وہ سوالات کے جواب دیتی ہے، اور پھر واپس اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ علیجین میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو برا انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس کے لیے کہتے ہیں نا جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہاں سے وہ جو تمام اس کے جو عذاب کی جو کیفیات ہیں، تو یہاں پہ اس کو وہ عذاب محسوس ہوتا ہے، تو ولی عالم کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ حس، وہ عذاب جھیلنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ صلاحیت پیدا کرتے ہوں، تو یہ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، یہ ولی عالم ہے کہ جسم اور روح کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا کریں گے۔ بہرحال عذاب قبر جو ہے وہ ہے کہ عذاب قبر ہے جو برزخ کی زندگی میں گنہگار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ساتھ اسی طرح ایز اے کنٹراسٹ میں آیت نمبر اس میں بتا رہے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں بھی آیا ہے کہ کوئی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے، مطلب کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی نہیں جائے گا، تو اللہ کے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکوں گا، لیکن وہ رحمت کیسے ہوگی؟ وہ رحمت تبھی آئے گی نا جب ہم اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے کہ یہ اسی بات کے انتظار کریں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے، ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس سے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کو کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں طاغوت سے بچو۔ طاغوت، ہر طاغوت اس قوت کو کہا جاتا ہے جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف مجبور کرتا ہے۔ بعد لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور بعد پہ گمراہی ثابت ہوگی، بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ وہ آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ احیاء موتی کے بہت سے واقعات ہم لوگوں نے ابھی تک پڑھ چکے ہیں۔ 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم جیسے تھے ان کو زندہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور جس طرح ایک وہ شخص تھا 100 سال تک، یعنی کہ کتنے واقعہ اب یہ کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں بلیو ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا ساری باتیں چھوڑے، ایک جو روزانہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں سونے کا، رات کی جو ساؤنڈ سلیپ ہوتی ہے، نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 39، اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ ہم جس کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، کن فایا کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے۔ اب ہجرت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن، اپنے رشتہ دار، اپنا علاقہ چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں پہ آپ آسانی سے اللہ کے دین پہ عمل کر سکیں۔ تو یہ آیت جو ہے مہاجرین کی فضیلت کی بیان کی گئی ہے، اور یہ جب ان کی جب ہجرت ہوئی تھی، جب ان لوگوں نے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے یہ جو ہجرت حبشہ میں کچھ لوگ جو شامل تھے، اور مشرقین مکہ نے ان کو اتنا تنگ کیا تھا، اور یہ اپنی جانیں اور اپنا مذہب بچانے کے لیے یہ مجبور ہو گئے تھے کہ حبشہ چلے جائے۔ تو
جس میں حضرت عثمان غنی اور ان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھی. تو یہ ان کا اجر بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں دنیا میں بھی ہم بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہاجرین اور انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے. آیت نمبر 42 جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی بھیجتے تھے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے. بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو. دلیلوں اور خطابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید کہ غور و فکر کرے. بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دی یا ان کے پاس ایسی جگہ کا عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے. اب آپ یہ دیکھیں ابھی جو ریسنٹلی کچھ دن پہلے جو ہمارا زلزلہ آیا تھا اگر اس کا ریکٹر اسکیل اور زیادہ ہو جاتا تو آپ سوچتے ہیں کہ ہم جہاں جہاں ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کوئی شاپنگ کر رہا ہے کوئی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کوئی کہیں کھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے چلتے پھرتے پکڑے گا. یہ کسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے یا انہیں ڈرا دھمکا کے پکڑ لے. بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بجود اور عاجزی کا اظہار کرے. یقیناً آسمان و زمین کی کل جاندار تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے. یہ چیز آیت سجدہ کر لیں. اچھا جی ایک یہ جو سجدہ ہے آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے ہو کے آپ کو جو توفیق ہوتی ہے ساتھ ہی سجدہ کر لیا کریں. اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی ہر شے سجدہ کریے. سجدے کا مطلب ہے اللہ کی متی ہے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اللہ کے آگے عاجز ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے کہ ہر وہ چیز جس کا سایہ ہو اس کا سایہ دائیں بائیں جھکتا ہے تو صبح اور شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اور امام مجاہد فرماتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. آیت نمبر 50 اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں اور جو کو مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں یعنی کہ فوراً تعمیل کرتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے جیسے میں نے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب ہے خالق ہے رازق ہے. اس نے تمام دنیا بنائی اور تمام دنیا بنا کے تمام اللہ کی حکم کی اطاعت کر رہی ہے. ہر چیز کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک پروگرام کیا ہوا ہے ایک چپ ان کے اندر سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سارٹ آف کی. یہ میں آپ کو جو ہم جس طرح سمجھ سکتے ہیں اس طرح سمجھانے کے انداز کے لیے بتا رہی ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ ایک درخت کو پتا ہے میں نے درخت بننا ہے ایک بیل کو پتا ہے میں نے بیل بننا ہے ایک شیر کو اپنا مقصد پتا ہے ایک بکری کو اپنا مقصد پتا ہے انہیں کے ایک سورج چاند کو اپنا آربٹ پتا ہے. ہر چیز اطاعت کر رہی ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک معمولی حد تک یعنی کہ لمٹ ہے اس کے بھی ارادے اور اختیار کی ایک مرضی دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو قرآن اور سنت کے تابع کر دے اور یہیں پہ انسان ڈھیٹ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا کہ وہ معبود نہ بناؤ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے اور تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اسی کی عبادت لازم ہے. کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آیت نمبر 53 تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں. اب جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو اسی کی طرف نالو فریاد کرتے ہو. آیت نمبر 54 اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. انسان کتنا ناشکرا ہوتا ہے. آپ یہ ذرا غور کریں جب آپ کو کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے یا بچوں کے امتحان کا سیزن ہوتا ہے یا آپ کو اولاد چاہ رہے ہوتے ہیں یا کسی کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے یا آپ کا بزنس کا کوئی آپ کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تب ہم کتنے زیادہ ہماری کوئی فیملی تھی ان کا کوئی مقدمہ چل رہا تھا تو مقدمے کی وہ کوئی ڈیٹ جو تھی جس میں ان کا فیصلہ ہونا تھا انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھائیاں کیا کیا انہوں نے کام نہیں کر ڈالے اور کیا کیا صدقہ خیرات نہیں کر ڈالے اور پھر جیسے ہی اللہ کے کرم سے وہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوا تو پھر بھول گئے نمازیں بھی بھول گئے صدقہ خیرات کرنا بھی بھول گئے.
اور اللہ معاف کرے. تو یہی چیز ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ جب ہم پرابلم میں ہوتے ہیں تب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ پرابلم دور ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں. اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا. آیت نمبر 56. اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیزیں مقرر کرتے ہیں. واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو. ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے، اسی مٹی میں دبا دے. آہ کیا ہی یہ برے فیصلے کرتے ہیں. اور پیچھے نظر کا بات کی جا رہی تھی کہ یہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، نظر اور نیاز نا انہوں نے مقرر کی ہوتی تھی، کچھ وہ اپنے بتوں کے نام پہ، کچھ اللہ کے نام پہ، اور کچھ جو بھی. تو کیا کرتے تھے اگر ان کی بتوں کی نظر نیاز میں کچھ کمی آ جاتی تھی تو وہ اللہ کا حصے میں سے نکال کے وہ ان کے اوپر نچھاور کر دیتے تھے، یعنی کہ اللہ کے حصے میں کمی کر دیتے تھے، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں بھی آیا. اب یہاں پہ آگے آ رہا ہے کہ یہ وہ کرائم ہے جو عرب کے بعد قبیلے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. ایک تو ظلم یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد قرار دے دی گئی، اور پھر اولاد بھی کیا کہا کہ مونس، یعنی کہ جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اور آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو کہ ان کے جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. سورہ نجم میں بھی ہے کہ تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے. یہاں فرمایا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں اور بیٹی کوئی نہ ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے عظیم شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی 4 بیٹیاں ہی تھیں. آپ سوچتے ہیں کہ جن کے بیٹے نہیں ہوتے یا وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یار بڑا ظلم ہو گیا ہمارے پاس یا کیا چیز ہو گئی. تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے. آیت نمبر 60. آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے. اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، بڑا ہی غالبہ حکمت ہے. اگر لوگوں کے گناہ پہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پہ ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، یعنی کہ کوئی غلطی کرتا فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا. اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہلت کا ایک قانون دیا ہوا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس پلٹ کے توبہ کر کے واپس آ جائے. اگر لوگوں کے گناہ پہ اللہ کی تعالیٰ کی ان کی گرفت کرنا ہوتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا نہ رہتا. لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک بھی دیتا ہے. جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں، ان کے لیے خوبی ہے. نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں. واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے بد اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے. وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے یا پانی ڈلتا ہے تو ایسے بھینی خوشبو اور کیسی گروتھ اس زمین سے آنا شروع کر دیتی ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. آیت نمبر 66 غور اور فکر کے لیے اگلی جو اگلی آیات ہیں بہت غور سے سنیے گا. آیت نمبر 66 تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے. ہم تمہیں اس کے پیٹ پہ جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والے کے لیے سہتا اور پچتا ہے. اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے اور عمدہ روزی بھی ہے. جو لوگ عقل رکھتے ان کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹہنیوں سے اپنے گھر چھتے بنائے. اور یہاں پہ آیت 65 میں جو بتایا گیا کہ پہلے بتایا گیا کہ اللہ بران رحمت جس سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ قرآن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دے گا. ہم نے اس قرآن سے ہدایت لینی ہے. اور آیت نمبر 66 سے 69 تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا نقشہ کھینچا گیا اور اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیاں دکھائی جا رہی ہیں.
آپ دیکھیں کہ ہماری غذا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ مفید ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مفید، لذیذ اور خوشگوار ہیں، جس میں ایک دودھ ہے، دوسرا پھلوں کا ارک ہے اور تیسرا شہد ہے۔ ہر آدمی ان تینوں چیزوں سے واقف ہے اور یہ ہر آدمی کے روزانہ کی غذا میں سے ہے۔ آپ سب سے پہلے دودھ کو دیکھیں جو بچپن سے بڑھاپے تک ہم سب کا دل پسند ہوتا ہے، یہ کس طرح اور کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس پہ کبھی غور تو کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسی جسم سے بنتا ہے جو غلاظت اور ہر طرح کی آرائشوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دودھ ہم جہاں سے آپ حاصل کرتے ہیں، کبھی آپ بھینس کو غور سے دیکھیں، یہ جو چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے اور اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے۔ خون رگوں میں، دودھ تھنوں میں، اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج یعنی کہ اپنے اپنے ایکسکریٹری سسٹم جو اس کا وہاں ہے وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے، نہ گوبر اور پیشاب کی بدبو ہوتی ہے، سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے اور جو انتہائی خوشگوار اور جس کو کہتے ہیں نا اچھی طرح ہضم ہونے والا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہم جن چوپایوں سے جدھر سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں ان کی غذا کیا ہے؟ غذا آپ نے دیکھی کیا ہوتی ہے؟ گھاس پھوس ہوتی ہے، گھاس پھوس ہی ہوتی ہے نا۔ اب آپ گھاس کو کوٹ کر اس میں سے ذرا دودھ نکال کے دیکھیں، کسی بھی ٹیکنیک سے آپ نکال سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چوپائے گھاس کھاتے ہیں اور گھاس کھا کے پھر وہی جو چیز اندر جاتی ہے، کہیں بلڈ بن جاتا ہے، کہیں گوبر بن جاتا ہے، کہیں اس کی انرجی بن جاتی ہے، اسی میں سے دودھ نکل آتا ہے اور پھر وہ جب مخصوص تھنوں میں جاتا ہے تو وہاں سے وہ دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اللہ معاف کرے اگر آپ اسی جاندار کو جس کا دودھ آپ حاصل کریں اس کو اگر آپ ذبح کریں تو وہ آپ کہیں کہ جی میں اس کی وہ اندر سے پیٹ کاٹ کے اندر سے دودھ اکٹھا ہی 1-2 کلو نکال لوں، سوری لیٹر نکال لوں، تو آپ وہ بھی نہیں نکال سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ غور و فکر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ پھر آپ دوسری چیز دیکھیں کہ پھلوں میں آپ دیکھتے ہیں ہر قسم کے خوش ذائقہ ارک ہوتے ہیں جن کو مختلف طریقوں سے انسان اپنے کام میں لے کر آتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھل آپ حاصل کہاں سے کرتے ہیں، یہ باتیں میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ جتنی بھی ویجیٹیشن ہے، جتنے بھی پھل فروٹ ہیں، وہ ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ اور زمین کا اگر آپ نے کبھی ٹیسٹ کیا ہو، جیسے میں اکثر کہتی ہوں میں نے بچپن میں کیا ہوا ہے، تھوڑی سی نمکین سی ہوتی ہے، تو زمین کے اندر تو کوئی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اور آپ سادہ پانی دیتے ہیں اور اس کو جو سن لائٹ ملتی ہے اس کا بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیسے کیسے انواع اقسام کے اللہ تعالیٰ پھل اور سبزیاں نکالتے ہیں۔ آپ کھجور کو دیکھ لیں، مکمل ڈائٹ ہے، آپ ایک گٹھلی دبا دیں پورا پودا نکل آتا ہے۔ کون ہے جو اس کی رکھوالی کر رہا ہے؟ کون اس کو غذا دے رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اور وہ جو کھجور، آپ کھجور کے درخت کو دیکھیں یا کسی بھی درخت کو دیکھیں، چاہے وہ انگور ہے، آم ہے، آپ راستے میں یعنی کہ وہ نیوٹریشن اس مٹی سے حاصل کر رہا ہے اور وہ راستے میں جو اس کی سٹیمز، اس کو جو اس کے پھل تک اس کے جانے کی جو بھی اس کی شاخیں ہیں اس کو راستے میں کاٹ کر دیکھیں، اس کو چبا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان میں بالکل میٹھا نہیں ہے، ان کا تو ٹیسٹ ہی عجیب سا ہے، کڑوا سا سم ٹائم ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام پھل میں وہ جو ذائقہ اور وہ جو جوس ہے، کس طرح سارا کچھ اس زمین سے نکل کے سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا جو ہے سوچنے کا مقام ہے۔ تیسری چیز ہے شہد۔ شہد، اب آپ یہ دیکھیں کہ شہد کے چھتوں کو دیکھیں، یہ ایسے کارخانے جن پہ دن رات شہد تیار ہو رہا ہے، تمام دنیا کے پھول اور پھل جمع کر کے شہد کا قطرہ نہیں بنا سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی مکھی کام کر رہی ہے اور بہت نظم و ضبط سے، مسلسل محنت سے، بڑی سٹیبلٹی کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی جس کو کہتے ہیں ٹیم ورک کر کے وہ یہ کام کر رہی ہے اور بڑی باقاعدگی سے کر رہی ہے۔ انسان چاہے تو مکھی کو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ انسان کو آپ ایسی ٹریننگ نہیں دے سکتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکھی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ شہد کیسے بناتی ہے۔ بہترین غذا، بہترین غذا کہتے ہیں مکھی کا فضلہ ہے، یعنی کہ شہد۔ 2 کیڑے جو ہمارے لیے بڑی بہترین چیزیں دیتے ہیں، ایک مکھی، شہد کی مکھی، اور دوسرا ریشم کا کیڑا جس سے آپ ریشم حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کو پکڑ لو جو شفا ہے، ایک شہد اور ایک قرآن۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ شہد کی مکھیاں جو پھلوں کا رس چوستی ہیں وہ سارے کا سارا شہد نہیں بنتا، اس کا 1/3 شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھلوں کا رس لینا پڑتا ہے، اور 1 پاؤنڈ شہد جو آپ کے جار میں آتا ہے وہ 20 لاکھ پھولوں کا رس ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے مکھیوں کو تقریباً 30 لاکھ اڑانے یعنی کہ فلائٹس ہوتی ہیں، اور 30 لاکھ بار اڑ کر جاتی ہیں اور پھر جوس لا کر وہ شہد بناتی ہیں۔ اور آپ کوئی کاریگر رکھیں، آپ دیکھیں آج کل جو پیٹرول جتنا مہنگا ہوا ہے، آپ اس حساب سے وہ اتنی اڑانے بھرے اور اتنی فلائٹ لے کے اتنا فیول خرچ کر کے تو وہ کوئی بھی نہیں ایسا شہد نہیں بنا سکتا۔ اور ان کو تقریباً 50,000 میل کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ آپ کوئی کاریگر رکھیں، اس کو ٹریننگ سینٹر ایسا کرے، مکھیوں کو داخلہ دے کے ٹریننگ دے کہ وہ شہد بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، جیسے میں بتا رہی ہوں نا کہ اطاعت کرتی ہیں، تو یہ شہد کی مکھی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے شہد بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے چھتا کیسے بنانا ہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ پہاڑوں، درختوں، بیلوں میں کہاں کہاں جانا ہے، اور وہ ایک خاص فلائٹ پہ جاتی ہیں، ایک خاص ہائٹ پہ جاتی ہیں۔ ان کا دماغ جو ہوتا ہے پن کے سرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا چھوٹا دماغ سے اتنا بڑا بڑا کام کر لیتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کچھ زگ زیگ طریقے سے جاتی ہیں۔ اور مکھیوں کی بھی بڑی 3 قسم کی اقسام ہوتی ہیں، ملکہ مکھی، ورکر مکھی، پھر نر مکھی، اور یہ سب ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور تمام ملکہ مکھی کے انڈر کام کرتی ہیں، اور اس نے تمام جو کام ڈسٹریبیوٹ کیے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہی ہیں، کیونکہ ہر کوئی کام جو کچھ ہیں جو مکھیاں ہیں جو پھول چوسنے کا کام کر رہی ہیں، پھر کچھ ہیں کہ کوئی رس لا رہی ہیں، کوئی پیک کر رہی ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ 6 کونوں والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ چوکور ہوتا ہے یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چھتا کی جو شیپ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں۔ پھر مکھیاں جو کھانے کی تلاش میں جاتی ہیں وہ ایسے ایسے پھلوں کے پاس آتی ہیں جن کی شکلیں تک کسی نے دیکھی نہیں ہوتی۔ اب ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جب اس میں چوسنے جاتی ہیں تو وہ ایک خاص قسم کا راستہ اختیار کرتی ہیں، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے اپنے یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے مکھی کے اندر ایسی نیویگیشن کی ڈالی ہوئی ہے کہ وہ جس راستے سے جاتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے واپس اپنے چھتے میں ہی آنا ہے، اس کی الٹراسونک پروں کی مدد سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ زگ زیگ ڈانس کرتی ہیں جو دراصل آرٹ کا فگر ہوتا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ اپنے چھتے پہ بیٹھتی ہیں، اور پھر یہ ایک اپنے جسم کے نیچے والے حصے کو ہلا کے دوسری مکھیوں کو بتاتی ہیں کہ سم ٹائم اگر وہ دیکھتی ہیں کہ جس پھول سے وہ رس چوس آئی ہیں تو وہ اپنی دوسری مکھیوں کی انرجی اور ان کا وقت بچاتی ہیں، اور ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ میں اس سائڈ سے پھولوں کا رس لے آئی ہوں، تم کہیں اور جاؤ، کتنی ویل وشر ہیں۔ اور پھر یہ کیا کرتی ہیں، وہ غلط شہد یعنی کہ غلط پھول جس میں سے غلط چیزوں وہ ایسے وہ اپنے اندر نہیں جانے دیتی۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اور پھر ایک اتنی زبردست ان کی بھی ایک ہوتی ہے کہ ملکہ مکھی چھتے میں مطلب کھڑی ہو جاتی ہے، دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہر ایک کو سب مکھیوں کو چیک کرتی ہے، اور دروازے کی جگہ اتنی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک مکھی اندر آتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتی ہے، پھر یہ شہد بنانے کے لیے مل جل کر مکھیاں رس جو ہے وہ رس جو ہوتی ہے چھتے میں موجود چھوٹی مکھیوں کے منہ میں ڈالتی ہیں، اور وہ اسے پانی سے اور وہ یعنی کہ اس جو رس ہوتا ہے اس کو پانی سے اپنی پروں سے ایویپوریٹ کرتی ہیں، جب وہ گاڑھا ہو جاتا ہے تو چھتے کے سیل میں اس کو ڈال دیتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر کچھ مخصوص مکھیاں ہوتی ہیں جو وہ جو ایسے اڑا اڑا کے اس کو تھک کرتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مکھی جو 1 پاؤنڈ شہد کرتی ہے اس کو 55,000 پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے، اور زندگی میں ایک شہد کی مکھی چائے کے چمچے کے 12ویں حصے کے جتنا شہد بناتی ہے، اور وہ چمچہ ہم سم ٹائم استعمال کر کے وہی سنک میں چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں ایک پوری زندگی ایک جتنا شہد ایک مکھی نے بنایا ہوتا ہے۔ اور شہد کے بارے میں آتا ہے یہ شفا ہے، یہ خون پیدا کرتا ہے، دل، دماغ، جگر، پھیپڑوں کے لیے مفید ہے، پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مکھی کا ڈنگ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے، اس سے دعا بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی کے لیے 2 چیزوں کو پکڑ لو، قرآن اور شہد۔ قرآن روح کی غذا ہے اور شہد جسم کی غذا ہے۔ تو شہد کی مکھی سے ہمیں بہت سی باتیں ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ وہی کام کرتی ہیں،
یہ نہیں کرتی 2-4 مکھیاں سائڈ پہ بیٹھ کے گوسپس کرنا شروع کر دیں، غیبتیں کرنا شروع کر دیں، ہاؤ ہائے اس کو دیکھا تھا. یہ ہم انسانوں والا کام نہیں کرتی. جس کے لیے انہیں پیدا کیا وہ وہی کام کرتی ہیں. وقت ضائع نہیں کرتی، دوسروں کے لیے نفع بخش ہیں، بڑی فرض شناس ہیں، انتھک کام کرتی ہیں، کام کی بہترین تقسیم کرتی ہیں اور بہترین طریقے کار سے کام کرتی ہیں، اور پھر شکر گزار ہیں. اور کبھی آپ نے دیکھا، اور قربانی، اتنی قربانی کس کے لیے شہد بنا رہی ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے. کبھی دیکھا ہے کہ مکھی نے خود ہی شہد بنا کے خود ہی پینا شروع کر دیا ہو؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مکھی کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے پرزرویٹو رکھا ہوا ہے کہ 2000 سال تک کہتے وہ خراب نہیں ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو مکھی بنانے کا، یہ شہد بنانے کا طریقہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکھی کو سکھایا. تو یہ ہے کہ نہیں بات زبردست؟ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ دودھ، یہ جوس جو آپ پھلوں سے حاصل کرتے ہیں، اور جو شہد، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی زبردست نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہیں. آیت نمبر 68، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے اونچی اونچی ٹہنیوں میں اپنے گھر چھتے بنا، اور ہر طرح ان کے میوے کھاؤ، اور اپنے رب کے آسان راہوں پہ چلتی پھرتی رہے، اور ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا. پھر تم میں سے ایسے ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ دانا اور توانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے ارذل عمر سے بچا. وہ عمر جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب انسان جو ہے اس کی فزیکل عمر ایسی ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے، بچوں کی طرح اس کا دماغ ہو جاتا ہے، اور اسی کو ارذل عمر کہا جاتا ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور اسی آیت کو وسیلہ بنا کے ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل عمر سے بچا، ہمیں چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ اٹھا، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کر، مرتے دم تک کلمہ نصیب کر، کلمے پہ عمل کرنے والا بنا. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھڑے ہو کے خشوع خضوع سے نماز، اس میں رکوع اور سجود کی توفیق عطا فرما. آمین. آیت نمبر 71، اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پہ روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے، اور یہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہاری بیویاں پیدا کی، تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے، نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت. اب اللہ تعالیٰ کیسے مثال سے بات فرما رہے ہیں؟ جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں کہ اکثر نہیں جانتے. بات کہتے ہیں کہ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے، پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد ہے، تو کہا جاتا ہے یہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بعض اسکالرز کہتے ہیں یہ مومن اور کافر کی مثال ہے کہ یہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اور پتھر کی ایک مورتی یا قبر کی ڈھیری، نعوذ باللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ 2 شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پہ بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ یا وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ ہے بھی سیدھی راہ، برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسی خوبصورت مثالوں سے ہمیں بیان سمجھاتے ہیں، کیسی پیاری دلیلیں دے رہے ہیں. آیت نمبر 77، اور آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، blink of your eye، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو. اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ یہ اولاد یا نعمت، یہ اولاد کی نعمت دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. مجھے بہت سی سسٹرز کہتی ہیں اولاد کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو اولاد چاہتے ہیں ان کو صحت تندرستی والی صالحہ اولاد عطا فرمائے. جو نرینہ اولاد مانگتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کان، آنکھ اور دل یہ ہدایت کے دروازے ہیں، ان سے حق دیکھیں، حق سنیں تو پھر اس کی شکر گزاری ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں گی۔ آیت نمبر 79، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کے فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے بھی نہیں، بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی صحیح کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ اور کان کا بتایا، اور پھر یہ پرندوں کی فلائٹ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ ذرا غور کریں، کیسے فلائٹ لیتے ہیں آپ، یہ پر لگا کے ذرا فلائٹ کر کے دکھائیں، اڑ سکتے ہیں؟ یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو تھامے ہوا ہے؟ کیسے کبھی کبھی اس پہ بھی غور و فکر کریں، اس پہ بھی ثواب ہوتا ہے کہ کیسے پرندہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک دم اپنے پر پھیلاتا ہے، تھوڑا سا پر پھڑاتا ہے، اور پھر ایک دم وہ فلائٹ یوں کرتا ہے، اور پھر بغیر پھڑ پھڑائے وہ آرام سے اس میں تیرتا رہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تھاما ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اس نے تمہارے چھپایوں کو کھالوں کے گھر بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنا دی، انہیں کے جانوروں کے کھالوں کے آپ چمڑے کے خیمے بناتے ہیں، اور پھر وہی باتیں جو میں پہلے بتا چکی ہوں، ان کی اون، خون، دودھ، ہر چیز ہم استعمال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81، اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کرتا چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں، یعنی کہ اون اور روئی کے عام کرتے، یعنی کہ جو ہم عام سردی اور گرمی سے بچنے کے لباس ہیں، اور یہاں پہ لوہے کی زریں ہیں جو جنگوں میں آپ ایسا ڈیفینسو آپ جو وہ پہنتے ہیں، شیلڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے، تم حکم بردار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم حکم بردار بن جاتے ہیں، پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی، نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، بس انہیں جواب دیں گے تم بالکل ہی جھوٹے ہو، اور اس دن وہ سب عاجز ہو کے اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، جو بہتان بازی کیا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائے گی، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پہ عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے انہی کے مقابلے پہ گواہ کھڑے کریں گے، اور تجھے ان سب پہ گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے، یہ سچے ہیں اور انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ٹائم نہیں ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی خصوصیات بتا دی، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 90، اللہ تعالیٰ نے اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آگے جو چیزیں ہمیں بیان کی گئی ہیں یہ خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ یہ میرے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالے، اس کو میں پڑھتی جاتی ہوں، اس کو سمجھتے جائیں اور دعا کرتے جائیں کہ یہ تمام خصوصیات ہمارے اندر آ جائیں۔ آیت نمبر 90، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کام اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، وہ خود تمہیں نصیحت کرتا ہے، تم نصیحت حاصل کرو، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایتھکس کا، اخلاق کا سبق دے دیا، اور کیا کہہ دیا، کیا کریں کہ عدل کریں، رشتہ داروں سے سلوک اچھا کریں، اور بے حیائی اور ناشائستہ کاموں کے قریب بھی نہ جائیں۔ اب یہ ہماری ڈیفینیشن ہے کہ ہم ناشائستہ کام کو کیا کہتے ہیں، اور عدل کے مشہور معنی انصاف کے ہیں، یعنی کہ اپنوں کے ساتھ یا
بیگانوں کے ساتھ ہم ایک ہی جیسا انصاف کریں. اور احسان کے معنی ایک ہیں کہ احسان کریں، حسن سلوک کریں، عفو درگزر کریں، معاف کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور احسان ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان نے 10 روپے دینے تھے اور آپ اس کو 20 روپے دینے، تو یہ احسان ہے. تو عدل سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، اور احسان سے خوشگواری اور اپنائیت کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ جب آپ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہ عمل واجب سے زیادہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، احسان کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اخلاص عمل اور حسن عبادت. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اس سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو ایسے عبادت کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بہرحال یہاں پہ جو فاحشہ اور ناشائستہ باتیں ہیں، آپ یقین جانیں دل دکھتا ہے اور کڑتا ہے کہ ہمارے تو آج کل کی جنریشن سے دوپٹے ہی غائب ہو چکے ہیں. بس میں یہی کہہ سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جنریشنز کو اللہ تعالیٰ با حیا، با پردہ اور با کردار رکھ. یہ ایک سوشلی ایول بن چکا ہے. تمہارے کتنے بوائے فرینڈز ہیں، تمہارے کتنے گرل فرینڈز ہیں. اور یقین جانے ایک تو زمانے میں ہوتا تھا کہ پکی محبت ہوتی تھی. آج کل ناؤز باللہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ایک فیشن سٹیٹمنٹ بن گئی ہے کہ میرے کتنے فیس بک پہ یا انسٹا پہ فالوورز ہیں، یا مجھے کون لائکس بھیج رہا ہے، یا تمہیں کتنے مل رہے ہیں. اور اسی پہ لڑکا لڑکی سے نامحرم کھلی گفتگو کی جاتی ہے. بہرحال میرا تو دل یقین جانے دکھتا ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس جنریشن کو نمازی اور پرہیزگار بن اس موبائل اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھ، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتے ہیں، وہ خود تمہیں نصیحتیں کرا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو. یہ اللہ تعالیٰ پورا ایتھکس بتا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں 10 امینڈمنٹس ہیں. حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جان رہا ہے. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا. اللہ تعالیٰ اتنی پیاری پیاری پیرابلس، اتنی مثالیں خوبصورت دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے اگر دیکھا ہو کہ چرخہ کیسے کاٹا جاتا ہے اور کتنی محنت سے کاٹا جاتا ہے، تو اگر ہم ایسے کام کریں گے تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ایک سوت اپنا اتنی محنت سے کیا پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی کہ عہد کو توڑنا ایسے ہی جیسے کوئی عورت سوت کاٹنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. یہاں پہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ اپنے عہد اور پیمان جو آپ نے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کریں. تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کے باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہو جائے. بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے. یقین اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا ہے، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یقیناً تم جو کچھ کرو اس کے بارے میں بحث پرس کی جانے والی ہے. اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا. تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ پیش دیا کرو. یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تمہیں علم ہو. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے. اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے. ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھنے والوں پہ اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا. ہاں، اس کا غلبہ ان پہ تو یقیناً ہے جو اس سے رفاقت کریں، اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں. اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں. کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی بشارت ہو جائے. ہمیں بخوبی علم ہے کہ کافر ہیں، اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے. اس کی زبان جس طرح یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی. ان کے لیے المناک عذاب ہے. جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان نہیں ہوتا، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. عرب ایکچولی اس شخص کو اجمی، گونگا کہتے تھے جو فصیح بلیغ زبان بولنے سے
قاصر ہوتا تھا، اور غیر عربی کو بھی اجمی کہا جاتا تھا، اور اجمی زبانیں بھی فصاحت اور بلاغت میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو شخص آیت نمبر 106، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پہ اللہ کا غضب ہے اور انہیں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، جن کی کانوں پر، جن کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پہ متعلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی سے اس کے پاس فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا، وہ تھے ہی ظالم۔ اکثر اسکالرز نے اس بستی سے مراد مکہ لیا ہے، اور اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی۔ تو اے اللہ، مضر قبیلے پہ اپنی سخت گرفت فرما اور ان پہ اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، حتیٰ کہ کہتے ہیں ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ اور اس عذاب سے مراد وہی خوف اور بھوک کا عذاب ہے۔ اور کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف یہ جو آیت میں پڑھ رہی ہوں، یہ اسے 3 دفعہ پہلے بھی گزر چکی ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں، اور یہ چوتھا مقام ہے کہ تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس چیز پہ اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے اور نہ وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزرنے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھ دو، سمجھ تو اللہ پر بہتان بازی کرنے والا کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پہ جھوٹ ہوتا ہے کہ اللہ کی باتوں کی، اللہ کی آیات کو غلط اس کی تفسیر کی جائے، غلط بیان کیا جائے، انہیں بہت معمولی فائدہ پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 9 نیکسٹ ہے، اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا کی جگہ میں اونٹ ذبح کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں زمانے جاہلیت کی بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتایا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی؟ تو لوگوں نے نفی میں جواب دیا، تو آپ نے سائل کو نظر پوری کرنے کا حکم دیا، جسے معلوم ہوتا ہے کہ بتوں کے ہٹائے جانے کے بعد بھی غیر آباد آستانوں پہ جا کے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دین، ایسا ہمیں ایمان نصیب فرما جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزار تھے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ اللہ سب جہاں بیٹھے ہم سب 3 دفعہ الحمدللہ کے لیے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں اپنا برگزیدہ کر لیا، انہیں راہ راست سجا دی، ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے۔ ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اب یہ کیا تھا، جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے جمعے کا دن مقرر فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے ان سے اختلاف کیا کہ ہفتے کا دن تعظیم اور عبادت کے لیے پسند کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ
انہوں نے جو پسند کیا ہے وہی دن ان کے لیے رہنے دو. اور بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تعظیم کے طور پہ ہفتے کے دن میں کوئی ایسا معین کر لو اور جس کے تعین میں ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. اور یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن، نصارہ نے اتوار کا دن، اور جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے خلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے. اگر بدلہ بھی اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا. اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے بہتر ہے. آپ صبر کرے بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے. ان کے حال پہ رنجیدہ نہ ہو جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں، ان سے تنگ دل نہ ہو. یقین مانو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کچھ اصول بیان کیے گئے. حکمت ہے اچھے طریقے سے نصیحت کرنا، اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ ان کو کنونس کرنا. سورہ احقاف میں آتا ہے کہ پس ایسا صبر کریں جیسے عالی ہمت رسولوں نے کیا. اور ایک دوسری مقام پہ فرمایا گیا سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 ہے، پس نہ جاتا رہے تیرا نفس ان پہ افسوس کر کے. تو اور ایک اور سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں. اور جیسے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا کہ غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور بصیرت کے اعتبار سے ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دے اور ہمیں بھی نیکوکاروں میں پرہیزگاروں میں شامل کر دے. آمین. یہ جی 14واں سپارہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.